support is not a blank check. Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले और सिर्फ बात करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर। आज 15 दिन हो गए हैं कि भारत ने यकतरफा तौर पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुद मुख्तार आईनी रियासती हैसियत को खत्म कर दिया था, बज़ौर जबर, बज़ौर तसल्लुत, बज़ौर जुल्म। इन 15 दिनों के दौरान 2 हफ्तों से ऊपर हो गए हैं कि कश्मीरी मुसलसल हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर गुजरते दिन के साथ एक अजाब की कैफियत में मुब्तला हैं। कर्फ्यू की सूरत हाल है, मार्शल लॉ है वहां पर, बदतरीन, सांस लेने की आज़ादी नहीं है, जीने की आज़ादी नहीं है, खाना पीना मुयस्सर नहीं है, पानी तक मुयस्सर नहीं है, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े बेचारे मर रहे हैं, नौजवान, मर्द, खवातीन, हर तबका, हर शख्स मकबूजा जम्मू कश्मीर में जहन्नुम की जिंदगी गुजार रहा है। इन 15 दिनों के दौरान पाकिस्तान ने सिफारती सतह पे बहुत सी कोशिशें तो कर ली, जिनमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल की क्लोज डोर सेशन, क्लोज डोर कंसल्टेटिव मीटिंग थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान के अवाम, आज़ाद कश्मीर के शहरी सवाल कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास वापस किस तरह से आएगा। आलमी मीडिया मुसलसल कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से लिख रहा है। अभी चंद दिन पहले एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने जो एक ट्विटर पे थ्रेड लिखा, जिसमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में किस तरह इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की गई, वो सब आपके सामने आ चुका है। इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आज़ाद शहरियों पे रोज़ाना की बुनियाद पे किस तरह से जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। और अब तो मोदी फाशिस्ट सरकार आगे बढ़ गई है और कहती है कि अब मकबूजा कश्मीर पे पाकिस्तान से बात नहीं होगी, बल्कि आज़ाद कश्मीर पर बात होगी। तो इन्हीं तमाम सीरियस पॉइंटर्स पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, इंतहाई जहांदीदा सियासतदान हैं, और जितने मामलात मैंने आपके सामने रखे हैं, इन सब पे वो एक तवील अरसे से ना सिर्फ काम कर रही हैं, बल्कि उनकी इस पे गहरी नज़र भी है। और वफाकी वजीर हैं बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपसे मैं बहुत अरसे से कश्मीर के हवाले से खास तौर पे बात करना चाह रही थी। आज 15वां रोज हो गया, 2 हफ्ते गुजर गए, मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू, मार्शल लॉ को नाफिज हुए। जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया रोजाना की बुनियाद पे, न्यूयॉर्क टाइम्स तक जिस तरह से लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट तक, वॉल स्ट्रीट जर्नल तक, जिस तरह के ये वो पेपर्स हैं जो कश्मीर पर बात तक नहीं करते थे, लेकिन जिस तरह से वो लिख रहे हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में, पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने के लिए, बिकॉज दैट्स योर मिनिस्ट्री। देखिए, हमने एक्चुअली हमारी मिनिस्ट्री का ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक पाकिस्तान के अंदर, अगर आप रूल्स ऑफ बिजनेस जिस पे जाते हैं, लेकिन जाहिर है इंसानी हकूक कहीं भी कुछ वायलेट हो रहे हो तो हम समझते हैं हमें बोलना चाहिए। और कश्मीर क्योंकि एक एक्सटर्नल मैटर सिर्फ नहीं है, हमारे अंदरून मैटर है, क्योंकि एक ये हम इंटरनल हम समझते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है, जो कि हमसे छीना गया इंट्रीग से, मिलिट्री पावर ऑक्यूपेशन से, जो भी है। मैंने सबसे पहले खत लिखा यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को, जब उन्होंने ये क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए एलओसी के अक्रॉस, कि ये आप इस पे एक्शन लें, ये ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक की वायलेशन है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने दस्तखत किए हुए एक इनफॉर्मली उसको कहलाते हैं इनह्यूमेन वेपन्स कन्वेंशन, जिसमें ये बैंड है इनह्यूमेन वेपन्स। और क्लस्टर बॉम्ब की डेफिनेशन कहीं भी आप मिलिट्री उसमें देखें तो ये इनह्यूमेन वेपन है। तो इस वास्ते क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों उसकी पार्टी हैं, तो ये हिंदुस्तान ने उसकी खिलाफ वर्जी की है, वो लेटर लिखा। फिर जाहिर है अब इंसानी हकूक की वायलेशंस, एक तो मैं आपको बताती चलूं, ये पहली दफा नहीं हो रहा। हमने औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा है, तशद्दुद जो बच्चों के साथ हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारी पिछली हुकूमतें कश्मीर पे इम्पोर्टेंस नहीं देती, और जब देती थी तो एक स्टेटमेंट डिप्लोमेटिक आता था, वी सपोर्ट कश्मीर डिप्लोमेटिकली, मॉरली, पॉलिटिकली। लेकिन डॉक्टर साहब, उसके अलावा कुछ नहीं करते कभी सिविलियन गवर्नमेंट्स की जुरिस्डिक्शन में रहा है?
دیکھیں ڈزنٹ میٹر All in all. میں پاکستانی اسٹیٹ کی بات کر لیں چلیں ٹھیک. چاہے ملٹری گورنمنٹ ہو چاہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہو کشمیر کا ایشو تو پاکستان کا ایشو ہے نا اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی ایشو تو ہماری اب عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہماری حکومت کا پچھلی حکومتوں کا ریکارڈ چیک کریں انفارچونیٹلی ہم نے وہ ریز ہی نہیں کیا یو این کی ریزولوشن ہے یو این جنرل اسمبلی کی اباؤٹ کہ عورتوں کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے کانفلکٹ زونز میں یہ کانفلکٹ زون ہے اب 1991 23 فروری کو ہندوستان کا ایک ملٹری یونٹ 2 گاؤں میں گیا ٹوین گاؤں ہیں آکیوپائڈ کشمیر میں پشپورا اور کنار ادھر انہوں نے میس ریپ کیا عورتوں کا مردوں کو علیحدہ کر کے یہ ریکارڈڈ ہے یہ انٹرنیشنلی ڈیٹا ایکسیپٹڈ ہے اس وقت ہم نے کچھ بھی خاص نہیں کیا تو ہندوستان یہ ابھی ایک آسٹریلین جرنلسٹ ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے ایک تھریڈ بھی لکھا ٹویٹس بھی کیا انہوں نے بھی مینشن کیا کہ 80 عورتوں کا جو ہے وہ ایک رات میں جو ہے وہ یہ وہی انسیڈنٹ ہے 1991 کا اور اس کے اور ایسے کئی انڈیویجول عورتوں کے ساتھ بھی ریپ ہندوستان نے ریپ ایز اے ویپن آف وار استعمال کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں جو تشدد عورتوں پہ ہو رہا ہے جو بچوں پہ ہو رہا ہے اس پہ اب ہمیں ڈفرنٹ ایسپیکٹس میں کرنا ہوگا ایک تو at the level of UN Security Council اور یہاں میں ضرور کلیریفائی کر دوں لوگ پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ مجھے آپ سے سوال کرنا تھا لوگ سوال کر رہے تھے UN Security Council کی جو کہ جی کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی کچھ ہوا کیوں نہیں یہ تو چپ کر کے ایون دو کہ UN نے ابھی ویب سائٹ پہ بیان جاری کر دیا ہے یہ ایک انفارمل کنسلٹیٹیو میٹنگ تھی جس میں عام طور پہ سٹیٹمنٹ آنا یا نہ آنا ایشو نہیں مین ایشو کیا ہے کہ ڈسکشن ہوئی ہے نہیں کہ کشمیر ایجنڈا پہ واپس ڈسکس ہوا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں اور 3 پرماننٹ ممبرز نے سو یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ انفارمل میٹنگ کنسلٹیٹیو نوعیت کی جو یہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ایمرجنسی میٹنگ ہو سیکیورٹی تھریٹ کو اس پہ پھر ووٹنگ بھی ہوتی ہے ویٹو بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ انفارمل کنسلٹیٹیو میٹنگ تھی تو یہ ایک ایشو بہت امپورٹنٹ ہے میں سمجھتی ہوں اس کے بعد جنرل اسمبلی کا سیشن آ رہا ہے اگلے مہینے اس میں ہمیں اگر تو ہم یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ہمیں سپورٹ مل سکتا ہے کیونکہ فرانس اور امریکہ نے ابھی سپورٹ نہیں کیا باقی ممبرز چاہتے تھے کہ کوئی ایک انفارمل سٹیٹمنٹ دے دیں لیکن نہیں کیا تو اگر ہمیں ملتا ہے تو یو این سیکیورٹی کاؤنسل چیپٹر 7 میں تھریٹ ٹو سیکیورٹی اینڈ پیس ہمیں کوشش کرنی چاہیے لیکن وہ اپنی جگہ ایک چیز جو ہم فوری طور پہ کر سکتے ہیں 2 کشمیر رپورٹس آئی ہیں یو این کی طرف سے ہیومن رائٹس ہائی کمشنر اس میں واضح طور پہ یو این نے اپنے یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کو ریکمنڈیشن جو ان کے لیے ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کمیشن بنائیں جو ہیومن رائٹس انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہیں اس پہ انکوائری کرے جا کے یہ ابھی تک ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں میرا خیال میں اب ہمیں اس کو پش کرنا چاہیے سینئر پیپل شوڈ گو ٹو دا یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کہ آپ کو یہ اپنی آپ کی یو این نے کہا ہے کہ آپ کریں اس کو اسٹیبلش کریں انویسٹیگیشن کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ابھی بھی وہ سیریسنس باوجود اس کے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا لیکن وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی ابھی بھی حکومت کی یا اسٹیٹ آف پاکستان کے رویے میں یا ان کے اقدامات میں سمجھتی ہوں سیریسنس بالکل ہے پرائم منسٹر کی اگر آپ سٹیٹمنٹس اور ٹویٹس دیکھیں جو روزانہ آ رہی ہیں ہم نے ایسے ایشوز ریز کیے ہیں جو پچھلی حکومتوں نے ریز ہی نہیں کیے یہ ہم نے جو انٹرنیشنلی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو ہندوستان کر رہا ہے وہ وہی ہے جو نازی جرمنی اور ہٹلر نے کیا تھا جس سے سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی تو اگر آپ نہیں اور اب یہ جو نیا ہٹلر ہے مودی اس کا نیوکلیر بٹن پہ ہاتھ ہے یہ ہمیں ایک بڑا کہا جاتا تھا ایک پروپیگنڈا چلتا تھا پاکستان کے نیوکلیئر ایسیٹس نہیں ہونے چاہیے ادھر ایکسٹریمسٹ ہے ادھر تو ایک ایکسٹریمسٹ فیشسٹ حکومت پاور میں ہے جس کا ہاتھ بٹن پہ ہے اور جس کا ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ وہ خود ٹویٹ کر دیتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے آپ نے کاؤنٹر کیا اس کو آگے چل کے ضرور بات کریں گے بٹ فرسٹ HR وائلیشنز ہیومن رائٹس اچھا دوسرا بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں سمجھتی ہوں بڑا موقع ہے ہمارے پاس کیونکہ اس دفعہ یو این جنرل اسمبلی کے سیشن کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ سائیڈ ایونٹ ہے
کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ کی سیلیبریشنز کی جا رہی ہیں اس سال, اور اس کو ہیڈ کر رہی ہیں وہ کمیٹی کو ہماری یو این کی ایمبیسڈر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ. تو مجھے پوری امید ہے اینڈ آئی ایم شیور وہ یہ ایشو وہاں لائیں گی, اور ہماری حکومت کو آفیشلی یہ ایشو وہاں ریز کرنا چاہیے اینڈ آئی ایم شیور کریں گے. اور وہاں بھی یہ آپ فیڈرل کیبنٹ میں سجیسٹ کر دیں, پرائم منسٹر صاحب کو سجیسٹ کر دیں, ٹویٹ کر دیں, بیکاز آپ کی ٹویٹس تو کافی سجیشنز دے رہی ہوں, دے چکی ہوں. ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, آئی سی جے سے ایک لیگل اوپینین لینا, اور یہ میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہہ چکی ہوں, سجیشن دی ہے کہ ایز این انڈیویجول اسٹیٹ ہم نہیں لیگل اوپینین نہیں لے سکتے. یو این کی کئی باڈیز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, WHO ہے, یو این جنرل اسمبلی ہے, سیکورٹی کاؤنسل, یہ لوگ لیگل اوپینین کسی ایشو پہ بھی لے سکتے ہیں. یو این جنرل اسمبلی میں ہمیں اسپیشل میجورٹی نہیں چاہیے ہوتی لیگل اوپینین کے لیے, صرف 3 چیزوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اسپیشل اوور آل میجورٹی ایک نئے ممبر کو ایڈمٹ کرنے کے لیے, ایک بجٹ پہ, اور ایک پیس اینڈ سیکیورٹی کے ایشو پہ. لیکن لیگل اوپینین لینے کے لیے آپ کو اگر ایک ووٹ بھی زیادہ مل جاتا ہے آپ کے حق میں, آپ یو این جنرل اسمبلی از باؤنڈ کہ وہ لیگل اوپینین مانگے. تو ہمیں لیگل اوپینین لینا چاہیے. کس چیز پہ؟ یو این جی اے کو موو کرنا چاہیے. یو این جی اے کو بالکل موو کرنا چاہیے فور لیگل اوپینین. کوسوو کا کیس گیا تھا, ادھر اوور آل میجورٹی نہیں تھی, 74 ایبسٹینشنز تھی, 77 صرف حق میں تھے اور باقی اگینسٹ تھے. لیکن کیونکہ 77 ایک سمپل میجورٹی تھی, انہوں نے ایکشن لیا. تو اس واسطے کیا ہم جائیں گے آئی سی جے میں لیگل اوپینین, اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. پھر ہم انٹرنیشنلی اور ممالک کے پاس بھی جا سکتے ہیں. اس کو آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں, اگر ہم یو این جی اے کو موو کرتے ہیں فار دا لیگل اوپینین فرام آئی سی جے, تو اس میں کتنا چانسز ہیں کہ ہماری رکاوٹ آ سکے؟ آنی نہیں چاہیے. آپ کے پاس وہاں ووٹس آپ کو مل جائیں گے. آپ کے پاس بہت سی لیٹن امریکن ممالک ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے بڑی سٹرونگ ایڈوکیٹس ہیں. یورپین کئی ممالک ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے. پھر مسلم امہ کس دن کام آئے گا, ووٹ تو دے دینا یو این میں. سو لابنگ کی ضرورت ہے. اور آپ نے کس پہ اوپینین لینا ہے؟ اس پہ کہ ہندوستان نے اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کو وائلیٹ کیا ہے. ایک تو یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز, ایون مور امپورٹنٹ 4th جنیوا کنونشن آرٹیکل 49 جو آکیوپیشن پہ ہے, جس میں آپ ڈیموگرافی نہیں بدل سکتے, یعنی کہ آپ پاپولیشن کا پورا مکس نہیں بدل سکتے جو ہندوستان کر رہا ہے. وہ ایک وار کرائم سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ لیگل انٹرنیشنل لا کے تحت دیکھیں, ہمارا بڑا سٹرونگ کیس ان ایشوز پہ بنتا ہے, اور ہمیں لیگل اوپینین لینا بہت ضروری ہے آئی سی جے سے. اس سے آپ کا کیس اور گلوبلی سٹرینتھن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ وہ سب باتیں ہیں جو کہ عام پبلک کو نہیں پتا. اس وقت عام پبلک ایک بے یقینی کی کیفیت میں ہے, ہر کوئی سوال کر رہا ہے. ہم لوگ جس بھی عام پاکستانی سے ملتے ہیں وہ یہی سوال کرتا ہے کہ کیا کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اب ہم کیا کریں گے؟ یہ جو آپشنز آپ بتا رہی ہیں, کیونکہ ہماری آپ تک ایکسیس ہے, ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, یو آر ویری کائنڈ, آپ ٹائم دیتی ہیں, آپ کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. بٹ یہاں پر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ یہ جو ہماری آپشنز ہیں, یہ جو ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں, ڈپلومیٹک آپشنز ہیں, اسٹیٹ امپلیمنٹ کرے گا اور کرنا چاہیے, اور ہماری حکومت کرے گی. اس وقت اویئرنیس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, یہ سارے معاملات پہ کوئی اویئرنیس نہیں ہے. میں حکومت کا حصہ ہوں, میں آپ کو اویئرنس کروا رہی ہوں. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. میں نے پہلے آپ سے شکریہ ادا کیا. ایک اور چیز انسانی حقوق کا جو وہ کریں, یہ صرف آکیوپائڈ کشمیر میں نہیں کر رہے. یہ جو ہندوستان کی نازی گورنمنٹ نمونہ آیا ہے, یہ مسلمانوں کو جو ان کی شہریت ہے, سٹیزنشپ, وہ اسام میں بھی ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ادھر انہوں نے 4 ملین میرا خیال میں نمبر ہے مسلمانوں کا, جس کو وہ اب ڈیٹینشن کیمپس بنا رہے ہیں. ہٹلر نے بنائے کنسنٹریشن کیمپس, یہ بھی اسی طرح کے ڈیٹینشن کیمپس. میں کل ہی پڑھ رہی تھی نیو یارک ٹائمز کا کہ انڈیا پلانز بگ ڈیٹینشن کیمپس فار مائیگرنٹس, مسلمز آر افریڈ. اور فگر 4 ملین کا انہوں نے دیا, ہم نے نہیں دیا. اور یہ سارے انڈین مسلمان ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ انڈین سٹیزنز ہی نہیں ہے. تو یہ ایک پورا مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ, جینوسائیڈ کا پروگرام مودی حکومت نے بنایا ہوا ہے, اور یہ ہم نے ہائی لائٹ کرنی ہے دنیا کو کہ پہلے آپ کیسے ہائی لائٹ کرنی ہے دنیا کو؟ یہ جو ایکشنز ہم لیں گے اس سے ہائی لائٹ ہوگا نا. اور ہم یہ کب لیں گے ایکشنز؟
میرا خیال میں شروع کر دینے چاہیے اویئرنس, اور UN سیکیورٹی کاؤنسل تو ہو گیا, بٹ اور چیزیں بھی اب موومنٹ جلدی آنی چاہیے, پیرالل سب چیزیں چلنی چاہیے پیرالل ٹریکس تاکہ آپ کی ایک ہیمرنگ بہت مضبوط قسم کی دنیا کو, اور یہ کیا کہتے ویسٹرن ورلڈ کو, خاص کر یورپ کو یہ بار بار ریمائنڈ کرنا چاہیے کہ آپ نے میونک میں 1938 میں ہٹلر کو اپیزمنٹ کی, یعنی کہ آپ نے ہٹلر کو لٹرلی کہا کہ آپ چیکوسلوواکیہ کو توڑ کے سوڈیتن لینڈ اپنے قبضہ کر لو. تو اس کے بعد ہٹلر اور بڑھ گیا, اور پھر اینڈ میں کیا ہوا, دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. تو کیا دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس دفعہ ایک اور جنگ ہو جو کہ پاکستان اور ہندوستان کے حدود تک نہیں رہے گی, پھیلے گی, کیونکہ اب ہندوستان کے پاس نیوکلیئر ایٹمی ہتھیار ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر یہ نیوکلیئر ہتھیار کی جو آپ نے بات کی ہے, اس پہ تو ہم ضرور آئیں گے, ہم بار بار بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ ہمیں یورپین ورلڈ کو, ہمیں دنیا کی ورلڈ کمیونٹی کو ہمیں یہ احساس کروانا ہے کہ اس وقت بھارت کی مودی سرکار فیشسٹ, نیٹسی, ہٹلر وائز وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے. بٹ دا پرابلم ہے کہ جیسے ہی ہم یہ نیریٹو لے کے جاتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو دنیا اپنے کان لپیٹ لیتی ہے. نہیں, اب نہیں لپیٹ سکے گی, کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہیں جو کہ امپیکٹ ہمیں کرتے ہیں. اسے مسلمانوں پہ ظلم قرار دینا ہے یا انسانوں پہ ظلم قرار دینا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ دالتس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, کرسچنز کے چرچز جلائے جا رہے ہیں, ان کو بھی اٹیک کیا جا رہا ہے, جو RSS کے گونز ہر جگہ پھر رہے ہیں, جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کل ریفرنس دیا ٹویٹ میں, RSS کے گونز, یہ سارے. لیکن اس دفعہ مشکل ہوگا. پہلی بار ہماری جو کامیابی ہوئی ہے کہ ہم نے انٹرنیشنلائز کر دیا ہے, BBC کی ہیڈ لائنز پہ آ رہا ہے, میڈیا. ہماری کامیابی ہے یا تھینکس ٹو مودی؟ وہی مودی نے, میں آپ کہہ رہی تھی نا کہ کیا لوگ ڈسپونڈنٹ ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کیا کشمیر ہم نے دے دیا. ہندوستان ہار گیا ہے کشمیر اب پرمننٹلی. وہ کیسے؟ پہلی دفعہ دیکھیں, پہلے کچھ ہوتا تھا, ہم ادھر چیختے تھے, کبھی UN میں کچھ بات کر لی, نہ کوئی انٹرنیشنل فوکس نہیں رہا. اب مجھے بتائیں, ساری دنیا کا فوکس ہے ہندوستان کیا کر رہا ہے آکیوپائڈ کشمیر میں. تو جب ایشو اتنا زیادہ انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے, جب ساری دنیا کی نظر ہو جاتی ہے ادھر, تو پھر امپیکٹ اس کا ہوگا. اور کتنی دیر تک یہ جو طاقتور ممالک ہیں یہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. لیکن اس پہ ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس, کیونکہ آپ فورن پالیسی پہ بہت طویل عرصے سے کام کر رہی ہیں, ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس, مجھے کہنے دیجئے گا, ویری سوری ٹو سے, they were very meek, very weak and very mild ones. پچھلی حکومتوں کی بات کر رہی ہیں, including this government. جیسے ہی یہ سانحہ ہوا, ہمارے وزیر خارجہ صاحب تو پاکستان میں تھے نہیں, 2 دن بعد وہ تشریف لاتے ہیں, دین وہ آ کر قومی اسمبلی میں ایک بیان دیتے ہیں, وہاں پہ کشمیر بنے گا پاکستان کا وہ نعرہ لگواتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. بٹ دین 3-4 دن کے بعد AJK میں جا کے کہتے ہیں کہ جی ساڈے تے نہ رہنا, تے اقوام متحدہ تے نہ رہنا, کچھ پتا نہیں ہے ہمیں کیا ہو. میری بات سنیں, مطلب یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہماری فورن پالیسی میں کیوں ہیں؟ اپس اینڈ ڈاؤن دی فورن پرائم منسٹر صاحب از دا گیج نا. پرائم منسٹر جو کہتے ہیں وہ پالیسی ہے پاکستان کی. میں سمجھتی ہوں اتنا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ اور اتنے اسٹرانگ سٹیٹمنٹس ڈیلی بیسس پہ کسی اور پاکستانی لیڈر نے کشمیر پہ کبھی نہیں دیے جتنے پرائم منسٹر عمران خان دے رہے ہیں, اور اس پہ کنسسٹنسی ہے. کیا وہ ایمفیسائز کر رہے ہیں, ایک یہ RSS نازیز کا لنک اور وہ جو پالیسی ہے, دوسرا جو ایتھنک کلینزنگ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور جینوسائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اور ہیومن رائٹس وائلیشنز, یہ 3 پوائنٹس جو ہیں یہ بار بار پرائم منسٹر سٹریس کر رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں ان کا امپیکٹ ہو رہا ہے. ایسے ممالک, ایران نے بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ہے جس پہ انڈینز کا بڑا ناسٹی ریاکشن بھی آیا ہے. کیا کہتے ترکی نے دی ہے. مجھے بتائیں UN سیکیورٹی کاؤنسل میں انفارملی یہ خبریں نکلتی ہیں نا, سٹیٹمنٹ تو نہیں آیا, لیکن رشیا, برطانیہ جو کہ بگ شاک تھا ہندوستان کو, اور ان کا میڈیا ابھی تک شاک میں ہے کہ برطانیہ نے کیسے ہمیں سپورٹ نہیں کیا, اور چائنا, رشیا, برطانیہ, 3-5 پرمننٹ ممبرز میں سے 3 نے بالکل پاکستان کے موقف کو اپنایا ہے, اور میں سمجھتی ہوں یہ آگے بات اب بڑھے گی. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بٹ فورن پالیسی پہ, پاکستان کے ڈپلومیٹک آپشنز پہ مزید آپ سے بات کرنی ہے. اینڈ دین اس وقت ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں کشمیر حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنی ہے؟
اس پر بھی آپ سے بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے ویری شارٹ بریک. اس کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے مزید بات کرتے ہیں اس سنجیدہ موضوع پر. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر, انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر. وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ ہم بات کر رہے تھے کہ ڈپلومیٹک آپشنز مزید کیا پاکستان کے پاس موجود ہیں, اس پہ آپ کچھ ایڈ اپ کرنا چاہیں. پلس اس وقت عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا کشمیر ہم ڈپلومیسی سے حاصل کریں گے یا جنگ کے ذریعے حاصل کریں گے؟ دیکھیں, جنگ کے ذریعے جنگ کا آپشن نہ ہندوستان کے پاس ہے نہ ہمارے پاس. ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر جو مرضی چیختے رہے, اصل بات یہ ہے کہ جنگ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. دو ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں گی تو دونوں اپنے آپ کو تباہ کر دیں گی. لیکن ڈپلومیٹک, اور ویسے بھی آپ دیکھیں جتنی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں اینڈ میں ٹیبل پہ آ کے نیگوسیشن سے حل ہوا ہے. پیس ٹریٹیز ٹیبل پہ آ کے نیگوشیٹ ہوتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپشن ڈپلومیٹک ہے. ہندوستان کو بھی پتہ ہے اب وہ کہیں نہیں بھاگ سکتے, ان کو لیکن انڈیا تو یہ کہنے پہ آ گیا ہے, راج ناتھ سنگھ نے کل ہی ہریانہ میں کہا کہ جی اب ہم مقبوضہ پر بات نہیں کریں گے. مطلب مقبوضہ تو ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم جموں و کشمیر پہ بات نہیں کریں گے, اب تو ہم پاکستان سے آزاد کشمیر پہ مذاکرات کریں گے. میری بات سنیں, ایک تو وہ کیا کہتے ہیں, خود ہی نہیں ان کو یاد کہ جب وہ کشمیر پہ بات کریں گے کشمیر کی بات ہوگی, کیونکہ پورا کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر, اور ان کو بات کرنی پڑے گی. اب میں سمجھتی ہوں اتنا زیادہ اب یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے کہ یہ اب وہ کوشش انہوں نے کی ہے, کیا کر رہے ہیں, اتنی ان کو شکست آلریڈی ہو گئی ہے ڈپلومیٹکلی کہ اب وہ ٹویٹر اکاؤنٹس پاکستانیوں کے رکوا رہے ہیں, کلوز کروا رہے ہیں. اس لیول پہ اتر آئے ہیں. جھوٹ بولنے پہ ان کے منسٹرز جھوٹ بولتے جا رہے ہیں, اور مطلب ان کے پاس کچھ رہ نہیں گیا. آپ دیکھیں یو این میں انہوں نے کیا, کچھ بھی نہیں خاص نکلا ادھر سے ان کے لیے جو وہ سمجھ رہے تھے نکلے گا. اور انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں, کون انڈیا کا پرسپیکٹیو اس وقت دے رہا ہے, کوئی نہیں دے رہا. بلکہ اگر آپ دیکھیں کئی خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ کشمیر کا ایشو صرف ٹیریٹری کا نہیں ہے, یہ تو مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے کا ایشو بنا لیا ہے مودی نے. تو یہ ایجنڈا جو ہے, جو ہندوستان ایون انڈیا کے اپنے جرنلسٹ جو کریڈیبل ہیں, جو نیوٹرل جرنلسٹ ہیں, جن کی دنیا بھر میں سنی جاتی ہے, وہ بھی مودی سرکار کے اس اقدام کو جو ہے کافی کرٹیسائز کر رہے ہیں. این ڈی ٹی وی کے اس کو پرنوئے کو روک دیا جی بالکل جہاز چڑھنے سے, کیونکہ انہوں نے ڈسکشن کی اس ایشو پہ. تو جب اس طرح کے ایکشنز آپ لینے لگیں گے نا, اور آج ہی ایک انڈین جرنلسٹ نے لکھا کہ آپ اس طرح سے کر کے صرف کشمیر کو نہیں, آپ ہندوستان کے وفاق کو توڑ رہے ہیں. بالکل, کیونکہ دیکھیں نا ایک بڑا ایک ہندوستان کا امیج تھا, نہرو کا, سیکولرزم کا, گاندھی کا, امن کا, وہ کدھر گیا, انہوں نے تباہ کر دیا. بالکل. تو یہ صرف مسلمان یا کرسچنز یا دالتس یا سکھ ان پہ صرف نہیں ہے یہ جو یہ کر رہے ہیں مودی, یہ پورے ہندوستان کو توڑے گا. کیونکہ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں, یہ جو ہندوستان جو لوگ بلیو کرتے تھے ہندوستان کیا ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. نہرو کا انڈیا یا گاندھی کا انڈیا, اب تو مودی کا ہندو سپریمیسی کا ایک نیا آئیڈیالوجی آ گئی ہے, ہندوتوا کی, جس میں کسی مائنورٹی کی جگہ ہی نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اب ہم کیا کریں, اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مودی کی طرف دیکھنا شروع کر دیں کہ وہ توڑے گا ہندوستان کے, خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, مودی پہ گرے گی تو بہت کچھ. ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے, ہم ایکٹیولی ڈپلومیٹکلی ہم کر رہے ہیں, ہم ڈپلومیٹکلی ہر جگہ بات کر رہے ہیں. اویئرنیس پیدا ہوتی جا رہی ہے, جو اتنے سالوں سے پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا. اب ایک دم سے آپ دیکھیں جدھر آپ جائیں گے کشمیر پہ بات ہو رہی ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کشمیر پہ. آپ دیکھیں لیبر پارٹی کے جو ہیڈ ہے, انہوں نے پارلیمنٹ میں اٹینشن ڈرا کیا ہے کشمیر کے اوپر کہ اس کا جو مودی کر رہا ہے یہ سراسر کنڈیمنیبل ہے. تو ایسی چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئی. لیکن آپ سمجھیں کہ ایک ہفتے میں سب کچھ حل ہو جائے گا, نہیں, آپ کو پریشر بلڈ کرنا ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ
اور زیادہ ڈپلومیٹک پریشر ہوگا UN جنرل اسمبلی میں ہوگا. جیسے میں نے کہا ہے, سجیسٹ کیا ہے کہ لیگل اوپینین ایک لیں ICG سے تھرو دا جنرل اسمبلی. ویسے بھی پرائم منسٹر صاحب خود جنرل اسمبلی میں جائیں گے, وہاں کشمیر پہ بات کریں گے, کشمیر پہ بالکل بولیں گے, ظاہر ہے. اور پھر جو کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ کا سائیڈ ایونٹ بہت بڑا ہے, جس کی چیئر آرگنائزرز کی ہماری ایمبیسڈر ہیں, شی از ایکسٹریملی کمپیٹنٹ, اور وہ ایشو وہاں ریز کریں گے. اور ہماری بلکہ آج ہی میری منسٹری میں اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے, ہم آفیشلی بھی ان کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ہو رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس میں یہ جو بچوں کے ساتھ ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے, مودی حکومت جو کر رہا ہے, پیلٹ گنز اور پتھر بھی مارے انہوں نے ایک بچی کی, اب دیکھی ہوگی تصویر آنکھ پہ, تو اس پہ ایکشن لیا جائے اور یہ ایشو وہاں ریز ہو. تو ڈپلومیٹکلی یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ہے نا, UN کے فورمز پہ, UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں انشاءاللہ ان کا بھی اگلے مہینے سے سیشنز شروع ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں برسلز ہمیں جانا چاہیے, EU پارلیمنٹ میں. That's a very good suggestion. Yes, That's a very good suggestion. پہلی دفعہ جنوری میں, فروری بہرحال شروع میں اس سال کے پہلی دفعہ EU نے ہیئرنگز ہولڈ کی تھی انڈیا میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں کشمیر میں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اس مومنٹم کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے, اس پہ بلڈ اپ کرنا چاہیے. پھر بائی لیٹرلی ہم نے ملکوں میں جا کے اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے, لیکن اس طرح کہ ہمارے پاس اپنے فیکٹس ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو یہ میری پرسنل ویو ہے, جو میں کافی عرصے سے کہہ رہی ہوں, ہمارے پاس ایک کوئی بلو پرنٹ بھی سولوشن کا ہونا چاہیے ان کیپنگ ود UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز. جی That's plebiscite. پلیبسائٹ کس طریقے سے ہوگا, اس کے انٹرم میجرز کیا ہوں گے. میں نے ایک بلو پرنٹ دیا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہ دیکھیں نا, پلیبسائٹ کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ایکچوئل ایریا آف دا ڈسپیوٹ کو ڈیفائن کریں, اس میں آپ کشمیریوں کا رجسٹر اسٹیبلش کریں, UN کو کہیں, تاکہ UN پتہ تو چلے. کشمیری ڈائسپورا بہت بڑا ہے, اور ان کا you know who will be eligible to take part. Absolutely. اور ڈائسپورا سے مجھے یاد آیا, دیکھیں ایک چیز جو بہت امپیکٹ کرتی ہے یورپین ممالک میں, الیکشنز ہوتے ہیں. ہماری کشمیری ڈائسپورا, پاکستانی ڈائسپورا بہت بڑا ہے, خاص طور پہ یورپ میں, برطانیہ میں اور ممالک میں, اسپین میں بھی ہے, فرانس میں ہے, اور بہت سے کنٹریز میں ہے. ان کو ایکٹیویٹ کریں, وہ اپنے جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان پہ پریشر ڈالیں. برطانیہ میں تو الیکشن شاید ہو جائے جلدی, تو ہمارا بہت بڑا ووٹ بینک ہے جو کہ ہو سکتا ہے. لیکن اس سب کو یہ آبزرویشنز بہت اچھی دے رہے ہیں. I hope کہ the Prime Minister listens to you on these suggestions. میں اگر دے رہی ہوں تو حکومت کی طرف سے, along with the Foreign Minister, I think Prime Minister should listen to you for these brilliant suggestions. میں ایک حکومتی ریپرزینٹیٹیو کی طرف سے بات کر رہی ہوں نا, تو ظاہر ہے حکومت یہ چیزیں سوچ رہی ہے اور ایکشن لے رہی ہے, تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن جو ایکشن لیا ہے حکومت نے, وہ معذرت کے ساتھ وزیر خارجہ صاحب نے ایک کشمیر سیل تعینات کر دیا, بنا دیا کہ جی دنیا کے مختلف ملکوں میں, I'm not asking you to comment on the specific action taken by the foreign minister himself, but the action in itself. یہی ہم دیکھتے تھے آنیا جانیا, یہ زبانی کلامی نوٹیفیکیشنز. ایک وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یہ بنا دیا تھا کہ جو مختلف ملکوں میں ہم ریپرزینٹیٹیوز تعینات کر دیں گے, کمیٹی بناتی تھی. یہ بالکل ویسا ہی ایک سرکاری سا کام ہے, ڈنگ ٹپاؤ قسم کا کام. آپ کے جو آلریڈی وہاں پہ سفیر تعینات ہیں, ان کی موجودگی میں آپ کو فوکل پرسنز کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں کہ ڈائسپورا کو ہمیں موو کرنا ہے, بائلیٹرلی ہمیں انگیج کرنا ہے ملکوں کو. آپ بالکل, آپ کے سفیر ایک ڈپلومیٹک پرسپیکٹیو دیتے ہیں, ایک فوج ہوتی ہے آپ کی, لیکن آپ کو ایک سیاسی پرسپیکٹیو بھی, آپ کو باہر ممالک کے سیاستدانوں سے بات کرنی ہے نا, حکومت وہ چلاتے ہیں ادھر, تو آپ کو سیاسی پرسپیکٹیو بھی دینا ہے پڑتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں بالکل ہمارے ایمبیسڈرز اور سفیر بہت کمپیٹنٹ ہیں, لیکن یہ ایک ڈبل فورس ہوتی ہے نا, انفورسمنٹ ہوتی ہے اس پوائنٹ آف ویو کی. ہاں with due respect, جو میاں نواز شریف صاحب نے کئی لوگ ایسے بھیجے تھے جن کو خود نہیں پتا تھا کشمیر کے فیکٹس, تو it depends آپ کس کو بھیجتے ہیں, کون آرگیو کر سکتا ہے, یہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں, اور دیکھیں ڈائسپورا بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو
कभी Neglect नहीं कर सकते। निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और उनको इकट्ठा भी करना पड़ेगा। हमारा डायस्पोरा कई दफा बहुत स्प्लिट हो जाता है। एक ब्रेक ले लूं, लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। अनफॉर्चुनेटली एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वरना इस डिस्कशन का मोमेंटम बहुत जबरदस्त जा रहा है। बस लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर। डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक। डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत एट लेंथ जाके आपने बता दिया कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, और आपसे जो मुझे तासुर मिल रहा है कि हुकूमत के जहन में सिर्फ यह है कि डिप्लोमेटिकली आपने वॉर लड़नी है, लेकिन इस डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ही लड़ने की वजह से क्या हमें कश्मीर मिल सकता है? देखिए, आप डिप्लोमेटिक ऐसे कह रही हैं जैसे एक नैरो सा टनल है और सिर्फ डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेसी क्या होती है कि आप अवेयरनेस पूरी दुनिया में करें और आप प्रेशर पूरी दुनिया में डालें कि यूएन रेजोल्यूशंस की इन्फोर्समेंट हो। और ये एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स। और एक और चीज जो मैं भूल गई कहना, कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट में डाला था कि यूएन ऑब्जर्वर्स को भेजना चाहिए, क्यों नहीं भेजे जा रहे? हमने तो अपनी साइट पे रखे हुए एलओसी के, हिंदुस्तान ने निकाल दिए थे। सबसे पहली चीज जो हमें डिमांड करनी चाहिए अब यूएन से कि मिलिट्री ऑब्जर्वर्स भेजें, क्योंकि खदशात है ना जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जा रहा है टैक्स। तो आपको इस पे और दुनिया को ये बार बार हमने याद दिलाना है कि भाई खतरा न्यूक्लियर जंग का हो सकता है। देखिए, कई दफा जंग ना चाहते हुए भी जंग में आप चले जाते हैं। अगर हिंदुस्तान अटैक करता रहेगा तो पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा। मेरा नहीं ख्याल ये ऑप्शन है हमारे लिए। और अब हमारी बड़ी वॉर हार्डन्ड फौज है, हमारे पास वेल डेवलप्ड स्ट्रेटजीज हैं और वेपन सिस्टम्स भी हैं। तो मैं समझती हूँ दुनिया को ये पता है, और अगर अभी भी दुनिया एक्शन नहीं लेती तो फिर उनको पता है कि बालाकोट, देखें बालाकोट बढ़ सकता था। ये प्राइम मिनिस्टर ने एक पाकिस्तान ने मैच्योरिटी दिखाई, पाकिस्तान लेकिन हर दफा पाकिस्तान रिस्ट्रेन नहीं दिखाएगा, नहीं दिखा सकेगा, क्योंकि इस तरह के अटैक अगर हिंदुस्तान करता रहा और कैजुअलिटीज आई पाकिस्तान में बढ़ती नहीं तो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जब राजनाथ सिंह ने वो एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट जारी की न्यूक्लियर थ्रेट की, पोखरान के हवाले से कोई वर्ल्ड रिस्पांस नहीं था उस पे। यही ट्वीट अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी डिफेंस मिनिस्टर ने या डॉक्टर शीरी मजारी की आ जाती तो all hell would have broken loose. हम इतने irresponsible नहीं है। I put a big if to that. But the point is हमें इस पे और ज्यादा शोर मचाना चाहिए था, और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस पे होगा। पॉइंट ये है कि अव्वल तो उसने झूठ बोला, क्योंकि हिंदुस्तान का नो फर्स्ट यूज ये लोगों को बताने के लिए कि एक मुल्क कह देता है हमारे पास एटमी हथियार हैं, लेकिन पहले हम वो नहीं करेंगे, अगर दूसरी तरफ ने हम पे इस्तेमाल किए फिर हम करेंगे। ये होता है नो फर्स्ट यूज। हिंदुस्तान ने जनवरी में 2003 में ये रद्द कर दिया था। उनकी एक ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट आई थी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कि हम एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे पे कोई भी WMD का अटैक हो, यानी कि अगर आपने केमिकल वेपन्स का अटैक हिंदुस्तान की फोर्सेस पे हो कहीं भी, ना सिर्फ हिंदुस्तान में कहीं भी, या बायोलॉजिकल वेपन्स का अटैक हो, तो हम एटमी हथियार पहले इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम करेंगे। तो वो नो फर्स्ट यूज तो उनका उस वक्त रद्द हो गया था, खत्म हो गया था। अब इसने कहना कि अभी तक हमारा डॉक्ट्रिन है, हम इसको सोच रहे हैं बदलना, अव्वल तो सरासर झूठ है। इस वास्ते पाकिस्तान ने इसको कभी सीरियसली, इनका NFU जो है इसको हमने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हमें पता था दुनिया की तरफ से हमने वो रद्द अमल नहीं देखा, हमें बिल्कुल खामोशी थी। क्योंकि हमें इस पे और ज्यादा बात करनी पड़ेगी IAEA में जाके, इसको भी UN जनरल असेंबली में उठाने के लिए कि हिंदुस्तान जंग की तरफ जा रहा है। वो जंग एक एटमी जंग और ये जहनियत बैठी हुई है इंडिया के पॉलिसी मेकर्स। सबसे जो खतरनाक चीज है कि आपका हिंदुस्तान का में अब ऐसी हुकूमत आई है जिसका जो फैशिस्ट है, जो जेनोसाइड कर रही है, और उसका हाथ है न्यूक्लियर बटन पे। प्राइम मिनिस्टर हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड
कब इस्तेमाल करनी है। जी, but if the defense minister is there, तो अगर वही डिफेंस मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो फिर आप देख लें। लेकिन असल में ये सारा जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो आती हैं ना, जब मिनिस्टर्स से आती हैं इस किस्म की, ये एक तो इररिस्पॉन्सिबल अपनी जगह, झूठ अपनी जगह, ये एक वाजे करती है कि हिंदुस्तान डिप्लोमेटिक सियासी जंग हारता जा रहा है कश्मीर पे। और इंशाल्लाह अंडर प्रेशर आ गया, अंडर प्रेशर बहुत आ गया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जो इसने किया है ना ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसका नतीजा इनके लिए बहुत खराब होगा। और फाइनली मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के हाथ से चला गया है कश्मीर। Okay, perfect. One last question, very quick answer required from you, please. Shimla Accord, where do we stand on that? Bilaterally and unilaterally as well. नहीं, शिमला अकॉर्ड इन्होंने वायलेट किया हिंदुस्तान ने। उसमें लिखा हुआ है कि आप यूनिलैटरली कोई एक्शन नहीं लेंगे, स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। लेकिन शिमला अकॉर्ड में लोग यहाँ कह रहे हैं जी इसको हम भी अबैंडन कर दें। हम क्यों अबैंडन करें? शिमला अकॉर्ड के आर्टिकल 1 और 2 पढ़ें। शुरू में सबसे पहले लिखा है इन अकॉर्डेंस विद द यूएन। तो हमने अपनी कश्मीर की पोजीशन ये नहीं कहा कि हम यूएन को नहीं कंसल्ट करेंगे, हम बायलैटरली करेंगे। हमने कहा है जिधर यूएन की हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पहले आएंगी, फिर बायलैटरल आएगा। ये शिमला अकॉर्ड अगर आप पढ़ें पूरी तरह तो इसमें बहुत सी कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं। दूसरा, शिमला अकॉर्ड से लाइन ऑफ कंट्रोल फॉर्मलाइज हुई थी, जो कि एक बड़ी क्लैरिटी से मार्क होती है, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सीज फायर लाइन की वो स्टेटस नहीं होता। अगर आप शिमला को अबैंडन करते हैं तो फिर सीज फायर लाइन बन जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बनती। उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन हमें क्या जरूरत है जब हम कह रहे हैं सारी दुनिया को, हमारी एक पॉलिसी लाइन है कि हिंदुस्तान ने अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो उनकी कमिटमेंट्स हैं उनको वायलेट किया, तो हम क्यों वही वायलेशंस करें? ठीक, कि फिर हमारा कोई केस नहीं, हमारा अपना केस वीक होता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्री मतारी साहिबा। आई विश कि वी हैड मोर टाइम टू डिस्कस, बट थैंक यू वेरी मच। ये था आज का प्रोग्राम, लेकिन कश्मीर की बात मुसलसल होती रहेगी उस वक्त तक जब तक मकबूजा कश्मीर आजाद नहीं हो जाता। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।